बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। कल की तरह आज भी ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबका खैर मकदम है। और मामला वही है कि ईरान और अमेरिका जंग से निकलकर, यानी कि पहले सीज फायर हुआ इन अप्रैल और अब एक मुआहदे के या अमन के करीब तर पहुंच गए हैं। अब इनिशियल लेवल पर इसको MOU कहें, एग्रीमेंट कहें, अकॉर्ड कहें, ट्रीटी कहें, वो तो एक अलग मामला है, क्योंकि उस पर तो काफ़ी मामलात आगे तक बढ़ेंगे तो कुछ हो पाएगा। लेकिन इस शुरू के इस इंस्टेंस में जब एक वक्त में हर चीज़ अनसर्टन लग रही थी और ये इस हवाले से प्रेडिक्शंस की जा रही थी कि ये जो मामला है, ये हालत जंग में रहने वाला, ये कई माह तक चलेगा, और कुछ माह तो चला भी, लेकिन अब ये लग रहा है कि मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। हालांकि जिन स्पॉयलर्स की हम बात करते हैं, जिन स्पॉयलर्स का वजीर आजम पाकिस्तान ने तस्करा किया, जिन स्पॉयलर्स का अमरीकी तस्करा करते हैं, वो है एक ही करी शख्सियत यानी कि नेतन्याहू की, और वो सरबराही कर रहा है इसराइल की। उस पर ज़रा बात करेंगे। लेकिन अभी फिल वक्त यह हुआ है कि अमरीकी सदर ने इतवार का दिन चुना और उसकी बुनियाद पर काफ़ी सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप 80 बरस के हो गए हैं, तो एक तो आपको याद होगा कि उन्होंने UFC का एक इवेंट भी व्हाइट हाउस में रखा है, और साथ ही साथ वो चाह रहे हैं कि ये भी एक अहम तरीन, जिसको एक इस सदी का अहम तरीन मुआहदा करार दिया जा रहा है, अगर ये हो जाता है तो उनकी एक सियासी जो उनकी एक आप देख रहे हैं कि काफ़ी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को पिछले कुछ दिनों में, जो भी डिसीजंस वो लेते रहे हैं, तो उस अपनी सियासी तारीख को बदलने की ये एक कोशिश भी इसको करार दिया जा रहा है। लेकिन अब इतवार के दिन यानी कि आज के दिन कहा जा रहा है कि दस्तखत होंगे। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? फिर वो साथ ही ये भी दावा करते हैं कि दस्तखत अगर होंगे तो उसके बाद आबनाए हुर्मुज़, स्टेट ऑफ हुर्मुज़, जिसको एक न्यूक्लियर वेपन के तौर पर ईरान ने यूज किया और पूरी दुनिया को घुटनों पर ले आया। और जाहिर है जो उनकी साबित कदमी थी, जो उनकी मुस्तकिल मिजाजी थी, जिस तरीके से उन्होंने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद अपने दिफा पर तवज्जो दी, उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को एक तरक्की के धाने पर पहुंचाकर फिर पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से आपके पास एक तमाम तर सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, लेकिन उनके मिसाइल्स को मुकम्मल तौर पर रोकना मुमकिन नहीं होगा। तो एक तो ये चीज़। लेकिन ईरानियों के साथ साथ जब से ये अमन का मौका आया तो पाकिस्तान ने जो अपना रोल प्ले किया, कल भी हमने इस बाबत बात की थी कि बड़ा मुश्किल एक मरहला था कि एक मरहले पर जब इसराइल ये चाहता था कि अरब ममालिक भी ईरान के साथ इस जंग में उसके खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जो मुसल्लत करदा जंग है उसमें उसका शिकार हो जाएं, इसराइली साजिश का, और ये जंग इस पूरे खित्ते की जंग में तब्दील हो जाए, एक वर्ल्ड वॉर बन जाए। किसी हद तक ऐसा हुआ भी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा एक समझदारी का मुजाहरा करते हुए तमाम ममालिक को समझाया गया। बड़ा मुश्किल तक था ये काम, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने यह समझा कि इस वक्त अगर हम कोई भी रिटेलिएशन करेंगे तो उसका बेनिफिशरी होगा इसराइल। अब क्या होगा? अब यह कहा जा रहा है कि वर्चुअल इजलास जो है वो पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होगा। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, मैं चाहूंगा कि जरा सा गोश गुजार करूं। लिखते तो खासा हैं, लेकिन कुछ हमने उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। अपने ट्रुथ सोशल पर बयान में जो लिखते हैं कि द डील इज शेड्यूल्ड टू गेट साइंड टुमारो एंड इमीडिएटली आफ्टर इट इज साइंड द हॉर्मुज़ स्ट्रेट इज ओपन टू ऑल। ये एक इन्होंने लिखा। अच्छा, उसके बाद फिर आगे फरमाते हैं कि नो मनी विल एक्सचेंज हैंड्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन ऑल इज काम विल गो इन एंड गेट द न्यूक्लियर डस्ट buried deep under the powerful sunken granite mountains thanks to our beautiful B-2 bombers and their brilliant pilots and downblend and destroyed whether in Iran or the United States। यानी कि इसके अंदर भी अब आप ये देख सकते हैं कि पहले जो कहा जाता था कि यहां से किसी न किसी मुल्क मुंतकिल किया जाए जो अफजूदा यूरेनियम है, उससे मुतालिक भी उन्होंने आखिरी ये जो बात की, यानी कि इस कि जो इंपॉर्टेंट जो क्रक्स है इस मैसेज का, उसमें यह था कि ईरान में भी ये मुमकिन तौर पर हो सकता है। दूसरी चीज कि कल साइन होगा और उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा। अब इस मुतालिक अल अरबिया की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आया है, और जाहिर है कि हम आगे चल के अपनी ट्रांसमिशन को जब आगे बढ़ाएंगे तो उससे मुतालिक भी बात करेंगे कि अरबिया का भी ये कहना है कि US एंड ईरान आर इंचिंग क्लोजर टू डील, यानी कि वो डील के करीब पहुंच रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं इसके अंदर कि द सोर्सेज एडेड दैट द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग will be signed during the virtual meeting that will be attended by the US Vice President J.D. Vance and Iran Parliament Speaker Mohammad Baqir Qalibaf। तो ये उनकी जानिब से साइनिंग होगी और फिर उसके बाद क्या होगा। लेकिन
کیا ڈیسیجن ہوگا, اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے بڑھتے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ٹرانسمیشن ہے اس میں موجود ہے جنرل رضا صاحب, دفاعی معاملات پر نظر رکھتے ہیں, سیکورٹی امور پہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اس کے ساتھ ساتھ حذیفہ رحمان صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, وزیر مملکت بھی ہے, معاون خصوصی بھی ہیں. تھینک یو سو مچ حذیفہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل علی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے ہم اکثر لا آف دا سیز بھی سمجھتے رہے ہیں, اور ہم اس سے جانتے رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہارمز کی اہمیت کیا ہے. تو آج بھی ذرا اس متعلق ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. آگے چل کے پروگرام میں ہمیں نغمہ ہاشمی صاحبہ بھی جوائن کریں گی, جو کہ سابق سفیر رہی ہیں. تو جنرل صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو سنس یو آر ان دا اسٹوڈیو سر, یہ ذرا فرمائیے کہ کافی ساری چیزیں ہیں, اور جنگ, پھر اس کے بعد حالت جنگ, پھر اس کے بعد حملے, اور پھر اسرائیل کا کردار, وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن آپ اس معاہدے کا, اب جس طریقے سے اس کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے, ہاؤ شیور یو آر, یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ سائن ہو جائے گا؟ بہت شکریہ ساتھی صاحب مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری اس کے اوپر دو تین دفعہ پہلے بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں, بلکہ کئی دفعہ ہوئی ہے. کئی دفعہ ہوئی جی. اور ہر دفعہ ڈسکشن کے بعد میرا جو اوپینین ہوتا تھا یہی تھا کہ الٹیمیٹلی معاہدہ ہو جائے. ہاں جی. تو ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاہدہ آلموسٹ ہو گیا. اٹ از جسٹ فارمل, جو ایک سگنیچرز ہیں الیکٹرانک ہوں یا کوئی بھی ہوں, وہ ہونے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو چیزیں ہرڈلز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہیں, اور جو سب سے دو تین بڑی باتیں ہیں, اپنا ہرمز کا کھلنا جیسے آپ نے ذکر کیا ہے, اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں گا, جو بلاکٹ ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس نے لگایا ہوا ہے ایران کا, اس کا کھلنا. اس کے بعد ان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے کہ اس کا کیا ہوگا, اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ یورینیم کو نیوکلیئر ڈسٹ کہتے ہیں اس کا کیا ہوگا, اور ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں اور جو پیسہ رکا ہوا ہے. آپ نے صحیح کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جی کہ کوئی پیسہ ہم دیں گے نہیں, بٹ آئی تھنک دیر آر سم نیوز کہ جو یو اے ای ہے ان کے اور قطر کی وجہ سے شاید کچھ پیسے ان کو جو ان کے اپنے فریز ہوئے ملے گے. کوئی بات چیت یہ بھی ہو رہی تھی کہ شاید $300 بلین جو ہے الٹیمیٹلی, اگر یہ سارا کچھ ٹھیک چلتا ہے اگلے 60 ڈیز میں, اور کہیں یہ فائنل ایکارڈ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر وہ پیسہ بھی شاید ان کی ریکنسٹرکشن میں باقی چیزوں میں دینے کا ایک اشارہ ملا ہے. آئی ایم ناٹ ویری شیور. یعنی کہ وہ جنگی نقصانات جو کیے تھے جی, اس میں یہ تھا کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ $300 بلین جو ہیں وہ ان کی ریکنسٹرکشن کے لیے جنگی نقصانات. $300 بلین جی, یہ میں نے پڑھا ہے جی. ابھی گاڈ نوز کہ کس حد تک یہ صحیح ہے, کیونکہ ان کا شروع میں جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ $290 بلین کی تھی کہ ہمارے اتنے جنگی, جی آپ نے جو جنگ مسلط کی اس میں نقصانات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی یہ کہ دونوں طرف سے ابھی تک جو ہے نا, جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا, کالیباف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, راکچی صاحب نے بھی کیا, ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی کیا. تو ساری انڈیکیشنز تو یہی ہیں کہ انشاءاللہ جو ایم او یو ہے, جو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے, جلدی سائن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حذیفہ رحمان صاحب ذرا فرمائیے, اس پہ کئی دفعہ ہماری بات ہوئی, اب لگ یہ رہا ہے اور یہ تاریخی بڑا موقع ہے کیونکہ اس صدی کا یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے, اور پاکستان کا جو اس کے اندر رول رہا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. تو کتنی ان تک محنت رہی ہماری قیادت کی, بھلے اس کے اندر وزیر اعظم پاکستان ہوں, فیلڈ مارشل صاحب ہوں, ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں, سب نے, ایون محسن نقوی صاحب سمیت سب نے اپنا رول پلے کیا اس میں. جی بہت شکریہ سری صاحب کہ آپ نے مدعو کیا مجھے حکومت کا موقف جاننے کے لیے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا گلف ریجن بلکہ پوری دنیا مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنگ کے جو بادل تھے وہ حتمی طور پر اب جو ہے وہ چھٹنے جا رہے ہیں, ورنہ مسلسل منڈلا رہے تھے. اس حوالے سے اگر آپ ایفرٹس کی بات کریں تو میں سب سے زیادہ کریڈٹ تو سب سے نمبر 1 پر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دوں گا کہ انہوں نے جب پی ڈی ایم دور میں حکومت سنبھالی تو پاکستان سفارتی محاذ پر بہت پیچھے تھا. یعنی آپ کے برادر ممالک جو ہیں گلف ریجن میں, ایون کہ چائنا سے بھی آپ کے تعلقات سرد موری کا شکار تھے. اچھا. شہباز صاحب کی جو 16-17 مہینے کی محنت تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ غلط فہمیاں جو جنم لے گئی تھیں 2018 سے 2022 کے درمیان وہ ختم کی گئیں. اپنے برادر ممالک سے تعلقات کو دوبارہ مضبوط کیا گیا, اور پھر جب 2024 ہوا تو اس میں لا محالہ وزیر اعظم صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, اسحاق ڈار صاحب اور نقوی صاحب کا آپ نے درست فرمایا, ان سب لوگوں نے جوائنٹ ایفرٹ کی, لیکن یہ اس کی کنٹینیوٹی تھی جس کی بنیاد شہباز صاحب نے رکھ دی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان بیک وقت بیجنگ ہو یا ماسکو ہو یا پھر واشنگٹن ہو اس کے دائیں جانب کھڑا نظر آیا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا پچھلے 78 سالوں میں. تو الحمدللہ اس میں جو دفاعی محاذ پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کیا, میں سمجھتا ہوں دیٹ از انپریسیڈنٹڈ.
کیونکہ یہ فیلڈ مارشل ایوب خان کا خواب تھا. جب وہ جان ایف کینیڈی سے مل کر آئے تو انہوں نے یہاں کا کتاب لکھی کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز. لیکن ان کی وہ کتاب جو تھی وہ ٹائٹل تھا, لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. نہ ان کی زندگی میں, نہ اس کے ایون کے 50 سال بعد بھی نہیں ہوا. وہ خواب اگر شرمندہ تعبیر ہوا تو وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دور میں ہوا, جب آج امریکہ ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوست ہے, ہم پاکستان کے ماسٹر نہیں ہیں. یعنی ایوب خان نے جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے دور میں. بلکہ لیٹ می ایڈ, یہاں پر آپ کی بات ہو رہی ہے, لیکن لیٹ می ایڈ کہ باقی تمام موضوعات پہ تمام شخصیات سے متعلق ان کی زبان پھسل جاتی ہے کبھی نہ کبھی, کہیں نہ کہیں, لیکن ان دو شخصیات سے متعلق کبھی مطلب ان کے احترام میں کوئی فرق نہیں آیا. تو یہ بڑی کنسسٹنسی دکھائی ہے. بالکل آپ نے یہ اچھا آپ نے ایڈ کیا. دراصل یہ ہے کہ دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ دنیا کا طاقتور ترین آدمی ہوتا ہے, پینٹاگون اس کے ماتحت ہے, سی آئی اے دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی, ظاہر امریکہ نمبر 1 ہے تو اس کی ایجنسی کو نمبر 1 کہتے ہیں, وہ اس کے ماتحت ہوتی ہے. تو ایک ایک بندے کی مزاج کی, ایک ایک بندے کے کردار کی رپورٹ اس کو پیش ہو رہی ہوتی ہے. اگر فیلڈ مارشل صاحب کا اس نے بار بار انتہائی ادب سے لیا اور گریس سے لیا, اٹ مینس کہ ہی نوز کہ فیلڈ مارشل نے جو اس معاملے میں سنسیئرٹی سے ایفرٹ کی, اور پلس اس کی جو شخصیت کے لیے گریس ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ایک دنیا کے طاقتور ترین آدمی نے اگر بخشا ہے, تو میرے خیال سے فیلڈ مارشل نے یہ چیز ارن کی ہے, کسی نے تشتری میں رکھی نہیں تھی. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا اور وزیر اعظم صاحب کا ہے. لیکن جو ہماری عوام سے متعلق بات ہے میں وہ ضرور کرنا چاہوں گا, جو آپ کا ویور دیکھنے کے لیے ARY پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ اس جنگ سے اور اس ساری ایپیسوڈ سے ہمیں کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے. تو میں خوشخبری آپ کے پروگرام کے توقع سے دے دوں کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کی کروڈ آئل کی قیمتیں 115 تک گئی تھیں, اور ظاہر ہے یہاں پر 250 سے اچانک ہم 400 لے جانا مجبوری تھی, اس سے بھی اوپر جانا تھا لیکن ہم نے مینج کیا, اور اب قیمتیں 376 تک لے آئے ہیں. لیکن جو ہی یہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوتی ہیں, اور اس معاہدے کی بعض گشت کے بعد بھی کچھ کمی ہوئی ہے, لیکن معاہدے کے بعد تو میرے خیال سے مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ $60 فی بیرل تک آ جائیں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی جگہ پر ہم قیمتیں لے کر آئیں گے جس جگہ سے ہم نے قیمتیں بڑھائی تھیں, اور یہ ریلیف عوام کو براہ راست منتقل کریں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں اندھا کیا مانگتا ہے وہ 2 آنکھیں. تو ہمارا غریب آدمی کیا مانگ رہا ہے اس ایران امریکہ جنگ کی کہ ہمیں کیا ملے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو مہنگائی کا خوفناک طوفان آیا ہے یہ کنٹرول کرنے میں ہمیں مدد ملے گی. اس سے پاکستان کا سفارتی قد تو بڑھا ہے, دفاعی لحاظ سے پاکستان کی افواج کی اہمیت دنیا میں بڑھی ہے, لیکن جو سب سے بڑا ٹارگٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی وجہ سے ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مہنگائی کا طوفان آیا تھا اس سالسی کے نتیجے میں جنگ رک جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ طوفان آپ کو کم ہوتا ہوا دیکھیں گے آپ. اور جو ہماری حکومت کلیم کرتی تھی کہ ہم جنوری فروری میں مائکرو انڈیکیٹرز ٹھیک کرنے چلے تھے, کیونکہ میکرو تو ہم نے کر دیے تھے, آپ کا ریزرو $20 تک چلے گئے, آپ کا مارک اپ جو ہے وہ 10 پہ آ گیا تھا, آپ کا ڈالر 270-80 پہ یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی. لیکن ہمارے مائکرو انڈیکیٹرز جو ہے وہ ہم ٹھیک نہیں کر پائے, ایران وار آ گئی. اب انشاءاللہ تعالیٰ مائکرو انڈیکیٹرز کو فوکس کریں گے, اور یو ول سی کہ انشاءاللہ تعالیٰ عوام سے جو کمٹمنٹ کی ہے وہ عوام کو نظر آئے گی, اور یہ غریب آدمی کے لیے یہ معاہدہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک خوش آئند ثابت ہوگا. یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے اس کے معاشی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی, کیونکہ ایک ایسی جگہ اسٹریٹ آف ہارمز جس کے بند ہونے سے اگر دنیا کی 30% جو انرجی کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ رک جاتی ہیں, تیل کی ترسیل, LNG کی ترسیل اگر وہاں سے ہوتی ہے, باقی ایشوز اگر پرابلم کریٹ ہوتی ہے, تو پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی تھی. تو پاکستان نے سمجھے کہ پوری دنیا کا معاشی مقدمہ ایک طرح سے لڑا, اور جو معاشی فائدے پاکستان کو پہنچیں گے وہ تو اپنی جگہ, لیکن پوری دنیا اس سے مستفید ہوگی. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ ٹیکس نیٹ بھی وسیع ہوگا, لیوی پر بھی تھوڑا حکومت ہلکا ہاتھ رکھے گی جو ابھی نہیں رکھا تھا, تو پھر عوام کو صحیح معنوں میں فائدہ پہنچے گا. ایڈمرل صاحب یہ ذرا فرمائیے, تھینک یو سو مچ فار بینگ پیشنٹ. ایک تو یہ جو امریکہ ایران مفاہمت کی جو یادداشت ہے, اس کے اہم نکات جو رائٹرز کی جانب سے دیے گئے ہیں, اور ایرانی عہدیدار کا یہ کہنا ہے کہ درج ذیل نکات ہیں, جس میں سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ ایران فوری طور پر اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دے گا تجارتی جہازوں کے لیے, اور پھر ریسیپروکل بیسس پہ ہوگا یہ کہ امریکہ ایرانی بندوں کی بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا. اور پھر یہ ہوگا کہ امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کا آغاز معاہدے پر دستخط کے فوراً بعد ہوگا, اور اسے 30 دنوں کے اندر مکمل کر لیا جائے گا. اگر اس پہلو کے حوالے سے میں بات کروں تو آپ کو یاد ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ ایسا اس وجہ سے ہوا تھا کہ جب وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا ٹویٹ میں کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ سب جگہ ہوگی,
ایلسفیئر یعنی کہ جس میں لبنان کا بھی تذکرہ تھا. پھر اسرائیل نے یہ نہیں مانا اور جب لبنان پہ فائرنگ کی, وہاں پر گولہ باری کی, بمباری کی, اس کے بعد پھر ایران نے مجبور ہو کر یہ کیا تھا کہ اس نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا تھا. پھر امریکہ نے بجائے یہ چیز سمجھنے کے اس نے ناکہ بندی کر دی تھی. تو اب ذرا یہ سب سے جو امپورٹنٹ پہلو اگر یہ ان نقطوں میں شامل ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ, تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ کھل جائے گا اور اس کے بعد پھر معاملات آپ کو آگے بڑھتے آہستہ آہستہ دکھائی دے رہے ہیں, ریسیپروکل بیسس پہ امریکہ بھی ناکہ بندی ختم کر دے گا؟ شکریہ اشفاق مجھے پروگرام میں لینے کا. امریکہ تو جو اس نے ناکہ بندی کی تھی وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ سیز فائر ہوتے ہی ناکہ بندی کر دی تھی, اور ٹیکنیکلی جب پہلے بھی ہم نے ڈسکشن کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ سیز فائر کی پہلی وائلیشن امریکہ نے کر دی ہے. اس کے بعد ایران نے تو آپ کو یاد ہوگا جب سیز فائر کا اعلان ہوا تو اس نے کہہ دیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں کھول رہا ہوں تمام تجارتی جہازوں کے لیے, لیکن جب پھر بلاکیٹ لگا تو پھر اس نے بھی کنٹرول دوبارہ سخت کر دیا تھا, اور پھر اب جب لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوئی تو پھر اس نے باقاعدہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا تھا. اشفاق میرا اپنا یہ خیال ہے کہ معاہدہ ہونے کی صورت میں یہ بالکل بات صحیح ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز تجارتی جہازوں کے لیے کھول دی جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن اسٹریٹ آف ہارمز کا اسٹیٹس وہ نہیں رہے گا جو 28 فروری سے پہلے تھا. یعنی یہاں پہ جو آمد و رفت تھی وہ بالکل بحال تھی اور کھلی تھی ہر ایک کے لیے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایران اس پہ اپنا کنٹرول رکھے گا, اور یہ ایرانین لیڈرشپ کی طرف سے آپ نے اسٹیٹمنٹس بھی سنی ہوں گی. اچھا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس خدشے کا اظہار اس لیے میں کر رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ کنٹرول رکھنا ایران کی اب مجبوری بن گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کر سکتا ہے اور ہمیں ایزا پہنچا سکتا ہے. تو اگر ایران اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول چھوڑ دیتا ہے اور اس کو 28 فروری سے پہلے کی سٹیٹس پہ لے آتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا آ کے پھر انشور کرے گی کہ یہ کھلی رہے اور ایران دوبارہ کنٹرول حاصل نہ کرے. اگر وہ صورت پہنچتی ہے تو اس صورت میں دنیا کی نیویز کے مختلف نیویز کے جہاز ایرانی پانیوں میں پھر رہے ہوں گے, جو ایران کو قبول نہیں ہوگا, ظاہری بات ہے. تو ایران چاہے گا کہ میں اس کو کنٹرول میں رکھوں عمان کے ساتھ مل کے. میں ایک چیز اگر اس کے اندر تھوڑا سا سمپلیفائی کرنے کے لیے اپنے ناظرین کے لیے, کہ 28 فروری سے پہلے 100 جہاز وہاں سے گزرتے تھے, کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی. عراق اور ایران جب جنگ ہوئی تھی تب بھی ایران نے اس کو ایز اے ہتھیار یوز نہیں کیا تھا, لیکن اس دفعہ سب کو پتا تھا کہ اس کی اسٹریٹجک جو پوزیشننگ ہے وہ ایسی ہے کہ ایران ایسا کرے گا, اور ایران ایک عرصے سے اس کی تیاری کر رہا تھا. اب ذرا یہ بتائیں کہ اگر, کیونکہ ایران نے یوز اس کو ابھی کیا ہے, لیکن پاس تو پہلے بھی ایران کے پاس کیپیسٹی تھی کہ وہ اس کو چوک کر سکتا تھا, تو ایسا کیا کرے ایران کہ ایران کے پاس کنٹرول بھی رہے؟ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان تمام 2 مہینوں کے دوران یا 3 مہینوں کے دوران امریکہ نے ہر حربہ اختیار کرنے کی کوشش نہ کی ہو کہ کسی طریقے سے وہ اس کو کھلوا لے, اور ایران نے ہر حربہ استعمال نہ کیا ہو کہ کسی طرح سے کنٹرول اپنے پاس رکھے. تو اب کیسے کرے کہ یہ ہتھیار بھی ایران کے پاس رہے اور دنیا بھی ناراض نہ ہو؟ دیکھیں, یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ایران اس چیز پہ مضر رہتا اصرار کرتا ہے کہ یہ کنٹرول میں رکھوں گا اور عمان کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے, خبریں بھی یہ آ رہی ہیں کہ عمان بھی اس پہ تقریباً قائل ہے, تو ایک رجیم اسٹیبلش کریں گے. ایران نے اپنی مجلس سے یعنی پارلیمنٹ سے لا پاس کروا لیا ہے کہ اس پہ نئی رجیم اسٹیبلش کی جائے اسٹریٹ آف ہارمز پہ. عمان بھی اگر ایسا کر لیتا ہے تو یہ ایک بالکل نایاب طریقہ ہوگا اسٹریٹ آف ہارمز کو یا کسی بھی اسٹریٹ کو بیسیکلی کنٹرول کرنے کا. اس سے پہلے اسٹریٹ آف جبرالٹر پہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس کے تحت ترکی کو بیسیکلی پابند کیا گیا ہے کہ اس نے تجارتی جہازوں کو کیا رائٹس دینے ہیں اور ترکی کے کیا رائٹس ہیں. لیکن اب اسٹریٹ آف ملاکا ہے اور بہت ساری ایسی اسٹیٹس ہیں, ان میں ابھی تک کوئی ایسا سسٹم رائج نہیں ہے. تو اگر اسٹریٹ آف ہارمز پہ ایسا سسٹم رائج ہوتا ہے تو ایران کھول دے گا سب کے لیے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کنٹرول ہوگا, مجھ سے کوآرڈینیٹ کر کے آئیں جائیں جہاز. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ شاید اس پہ آ جائے. اور اگر وہ اس پہ ٹول اور ٹیکس لگاتا ہے عمان کے ساتھ مل کے, تو پھر یہ ایک نیا پریسیڈنٹ بن جائے گا باقی جگہوں کے لیے جہاں پہ ممالک اسٹریٹس کے قریب ہے. وہ بھی پھر یہ تقاضا کریں گے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم ٹول اور ٹیکس لگائیں گے تاکہ ہماری اکانومی کو فائدہ ہو. تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہوگا, اور دنیا اس کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی یہ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن
مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران اس کا کنٹرول نہیں چھوڑے گا. اگر ٹول ٹیکس نہیں بھی لگاتا تو کم از کم کوارڈینیٹ ضرور کرے گا. اچھا کوارڈینیٹ کرنے میں ظاہری بات ہے ان کا خرچہ آئے گا, اس خرچے کو بھی انہوں نے پورا کرنا ہے. پھر اس کو کنٹرول کرنے کا ایک مقصد ایران کا یہ بھی ہے کہ اس اسٹیٹ کو لوگوں نے یوز تو کرنا ہے. تو ریونیو, ظاہری بات ہے کہ ریونیو جنریشن اپنی اکانومی کے لیے بھی چاہتا ہے ایران, ایک پرماننٹ سورس آف ریونیو بھی چاہتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ جو اگلی بات چیت ہونی ہے اس میں یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی کہ کون کس کو کتنا لیوریج دیتا ہے. دنیا ظاہری بات ہے اس حق میں نہیں ہوگی کہ ایران اس پہ کنٹرول کرے. سر میں ایک چیز یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک تو وہ خرچہ پانی, دوسرا یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ آف ملاکا کا حوالہ پہلے بھی دیا جاتا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ صرف چین کی 70% یا 60% ریکوائرمنٹ وہاں سے بھی پوری ہوتی ہے. اٹس ون آف دا بزیسٹ لائنز اور ہے نیرو, اتنا اس کا ایریا نہیں ہے جتنا اس کا ہے. لیکن وہاں پر کسی ملک نے کسی ملک پر جنگ مسلط نہیں کی تھی. کہ یہاں پر تو ہم بات کرتے ہیں لا آف دا سیز کی کہ جی کینالز پر تو ٹیکس لیا جا سکتا ہے کیونکہ انسان نے بنائی ہے, لیکن اسٹیٹس پہ نہیں کیونکہ وہ نیچرل سی ویز ہیں. لیکن اس طرح سے ان پرووکڈ کسی اوپر جنگ مسلط کی جائے گی وہ تو ہر ہتھیار استعمال کرے گا. تو یہاں سے آپ کو یہ رستہ نکلتا وہ کوئی دکھائی دے رہا ہے جو سوال میں نے ایڈمرل صاحب سے کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ان کا ٹرمپ کارڈ ہے ایران کا. ایران کے پاس ایک یہ اسٹریٹجک امپورٹنس والی چیز تھی, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ سینٹر آف گریوٹی اس وار کا. جی, ٹرمپ کے خلاف ٹرمپ کارڈ, اور سینٹر آف گریوٹی اس وار کا یہ تھا اور انہوں نے اس کو یوز کیا. آگے فیوچر میں کیا ہوگا اس کے بارے میں جو آپ نے مثال دی, فار ایگزامپل اس کی اسٹریٹ آف ملاکا کی بات کی آپ نے, اس کے علاوہ باب المندب کا ہم نام لے سکتے ہیں. یہ ہے آلدو یہ ان کے ٹیریٹوریل واٹر میں آتا ہے, عمان کا اور ان کا ٹیریٹوریل واٹرز ہیں, ان میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک کنٹری جو ہوتی ہے وہ اس کی ٹیریٹری ہے. لیکن جب آپ انٹرنیشنل شپنگ کی بات کرتے ہیں, سی لائنز آف کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں, یا انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں, تو اس کے لحاظ سے کوئی بھی کنٹری کسی کو بھی سٹاپ نہیں کر سکتی. ابھی آگے فیوچر میں کیا ہوگا اس کے بارے میں یہ ہے کہ میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے کہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ایک دوسرے کے ساتھ برابری میں کھلیں گی. بلاکیڈ آف ایرانین پورٹس اور اسٹریٹ آف ہورمز, اور اس سارے پروسیس میں اٹ کین ٹیک اباؤٹ 30 to 60 days. اور جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا جی کہ پاکستان کو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, جو حذیفہ صاحب فرما رہے تھے معاشی جو بینیفٹس ہونے, ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پاکستان نے جو کچھ کیا اس کو ٹرانزیکشنل نہیں کر کے کیا, کنڈیشنل کر کے نہیں کیا کہ ہمیں کیا فائدہ ہونا ہے. لیکن پاکستان نے ان کے لیے 6 بزنس کوریڈور کھول دیے ہیں. جب وہ 6 بزنس کوریڈور ان کے لیے کھل گئے ہیں اور کل کو جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میں تو اس کو بہت آپٹیمسٹکلی دیکھتا ہوں کہ چابہار اور گوادر سسٹر پورٹس بن جائیں, کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر بن جائیں. They won't be competing against with each other, rather supplementing and complementing each other. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں, افغانستان کی وجہ سے ہمیں ایشو ہو رہا تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کے لنکیج ود سینٹرل ایشیا. تو ایران کے ساتھ جب آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہو جاتا ہے تو ایران کا جو کوریڈور ہے اس نے بھی جانا ہے سینٹرل ایشیا کو, ہم نے بھی جانا ہے, تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ. سر چین سے بھی ہم گیٹ وے بنے گا نا, وہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. we'll have to take a break. لیکن یہاں پر وہ جو آپ نے بات کی تھی ٹیریٹوریل واٹرز کی, تو شاہ صاحب ماشاءاللہ سے ہمیں دیکھتے بھی رہتے ہیں اسکرینز پہ اور ایجوکیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ 12 ناٹیکل مائلز کا ایریا ہوتا ہے جو کہ ٹیریٹوریل واٹرز کا, اس سے آگے پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کانٹیننٹل شیلف آ جاتا ہے, ایزی آتا ہے, پھر کانٹیننٹل شیلف, تو پھر وہاں پر لاز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. we'll take a break here جی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. stay with us. جی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے خیر مقدم, اور ظاہر ہے کہ ہم کچھ ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں ایسے لائیو کٹس اور بریکس تو آتی ہیں. جوہر سلیم صاحب, میں نے جو گزارش آپ کے سامنے پیش کی تھی, ایک تو فارس نیوز نے اس متعلق کیا کہا ہے, دوسرا IRGC کا اس متعلق کیا کہنا ہے. سوال بنیادی کیا ہے کہ ایک امپریشن کہ کیا ابھی بھی ایز آف ناؤ آپ کو لگتا ہے کہ کیا امریکہ اور ایران میں یہ جو MOU ہے اس پر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے, اور پھر جو بنیادی نکات ہیں جس میں اسٹریٹ آف ہارمز کا کھولنا, پھر مالیاتی کچھ فائدہ ایران تک پہنچنا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے اور یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا, یہ اسی طرح سے معاملہ انیشیل لیول پہ اگر کہیں تو؟ جی دیکھیں, مجھے بہت زیادہ حیرانگی تو نہیں ہوئی ان اسٹیٹمنٹ سے, کیونکہ ایک تو خیر وہ ڈینائی کرنا چاہتے ہیں ایرانی یہ جو اس کی سمبولک سگنیفیکینس کہ وہ ٹرمپ کی سالگرہ کے دن جو ہے نا ابتدائی معاہدہ ہو MOU, تو وہ تو قابل قبول نہیں ہوگا.
پھر دیکھیں دونوں سائڈ کے درمیان اتنا زیادہ جو اعتماد کا فقدان ہے، اس میں وہ اس طرح کی پھر جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہیں جو کہ ویسے نہیں ہونی چاہیے اتنی اہم. دوسری چیز یہ بھی ہے، دیکھیں ایران کے اندر کیونکہ وہ ان کو جو وہاں پہ جو ماڈریٹس ہیں یا جو پریگمیٹسٹ ہیں، ان کو جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، تو اس لیے وہ بہت ہی زیادہ محتاط ہوتے ہیں اپنی سٹیٹمنٹس میں. اور وہ جس طرح سے کچھ ڈیلیبریٹ لیکس بھی وہاں پہ پہلے شاید ہوئے تھے جس پہ ٹرمپ ناراض ہو گئے تھے، اور پھر ابھی ایران، اور پھر یہ تھوڑا سا اس میں ظاہر ہے ایک جو ہے نا وہ بھی ہوتی ہے کہ جی دونوں سائڈز یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ شو کریں کہ جی ہمارا پلہ بھاری ہے نیگوسیشنز میں، کیونکہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے بھی ایک نیریٹو سیل کرنا ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں اس پہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی جو یہ فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی حد تک تو بظاہر چیزیں طے پا گئی ہیں، اور اس میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے نا اب یہ اگر آج سائن نہیں ہوتا، جو کہ ظاہر ہے کہ اب نہیں ہوگا یہی لگ رہا ہے، تو کل ہو جائے پرسوں ہو جائے، اسے فرق نہیں پڑتا. ساتھ ہی ساتھ یہ سائن کس طرح ہوتا ہے، کیا ان پرسن ہوتا ہے سائن یا کیا ورچولی یا آن لائن جس کو کہہ رہے ہیں، وہ تو اب الیکٹرانک بھی کہا جا رہا ہے، اور ایک ورچوئل اجلاس کے بارے میں دیٹس گوئنگ ٹو بی اے نیو ٹو بی آنیسٹ. ویسے دیکھیں وہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ کوئی ایسا نیا نہیں ہے ڈپلومیسی میں. اب یہ چیز جو ہے پچھلے کچھ سالوں سے ہو رہی ہے، کووڈ ٹائمز کے بعد سے ورچوئل کانفرنسز ہوئی ہیں باقاعدہ. ایس سی او کی میٹنگ انڈیا میں ہونی تھی، وہ ساری ورچوئل ہوئی. بہت سے معاہدات ہم کرتے ہیں، معاہدات اب تو وہ بھی کافی سارے ورچوئل اس طرح ہو جاتے ہیں، جو ہے نا دونوں سائڈز کر لیتی ہیں. کیونکہ جب آپ ورچوئل کرتے ہیں تو آپ دکھاتے ہیں کہ وہ سائن ہوتا ہے، سارا کچھ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی اس کو، اور اس کے بعد دکھائیں گے کہ جی اس پہ سائن کر دیا اور یہ ہے. تو اس سے وہ کوئی بہت زیادہ اس جو ہے نا اس کی جو آپٹکس سے فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہو جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم قدم ہوگا، لیکن پھر بھی پہلی منزل ہے. اس کے بعد جو پیریڈ آنا ہے وہ جو 60 دن کا، وہ بھی جو ہے نا کرٹیکل ہے، کیونکہ ابھی تو نیوکلیئر پہ بات ہی نہیں ہو رہی نا. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. حذیفہ ایک چیز ذرا سمجھائیے گا کہ یہ ابھی نیوکلیئر کے معاملے کو پس پش ڈال دیا گیا ہے، لیکن جو ٹرمپ نے اپنا ٹروتھ سوشل پر بیان دیا اس کے اندر بھی کہا کہ جی پہلے یہ ہوگا، اسٹیٹ آف ہارمز کھل جائے گا، پھر اس کے بعد آگے جا کے جی ہم وہ ڈسٹ نکالیں گے یا وہ ایران میں ہی نکالا جائے گا، وہ جو اپنی جگہ. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسپوائلر یعنی کہ اسرائیل جس نے اپنے شیطانی کردار ادا کیا اور فروری 11 کو یہ منصوبہ ان کے سامنے بیچا، یہ جو آج جو سوال اٹھ رہے ہیں کہ جی کیوں اس معاملے پر کافی تقسیم پائی جا رہی ہے ایران میں، کیونکہ ان کی قیادت کو آپ نے قتل کر دیا تو کوئی بچا ہی نہیں اس وقت انیشل لیول پہ، اور جو آئے ہیں وہ مزید ہارڈ لائنرز ہیں، تو یہ مشکل تو خود انہوں نے کریٹ کی تھی. تو ابھی بھی اسرائیل کا کردار اپنی جگہ موجود ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مشکلات مزید پیش آ سکتی ہیں اس میں؟ دیکھیں اشفاق علی صاحب، اس میں گزارش یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، آپ کو پتا ہے کہ ابھی حال ہی میں چائنا کا دورہ کیا ہے. میں ظاہر ایک حکومتی پوزیشن پر ہوں تو میرے منہ سے نکلی ہوئی بات حکومت کا موقع تصور ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو بٹوین دا لائنز کچھ چیزیں گزارش کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ آف ہارمز پہ بہت سارے ماشاءاللہ جو اتھارٹی ہیں اس موضوع پر، ان سے بھی بات کی ہے اپنے پروگرام میں. لیکن گزارش یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز میں سے جن لوگوں نے گزرنا ہے، سب سے بڑا خریدار بھی چائنا ہے اور سب سے بڑا جو ہے دکاندار بھی چائنا ہے. تو اس لیے چائنا کوئی ایسی چیز نہ ہونے دے گا، اور نہ ہی اس میں ایران کو چائنا کی آشیرواد حاصل ہوگی، جس کے بعد میں معاشی امپیکٹس دنیا بھر پر پڑیں گے لیکن چائنا پہ ذرا زیادہ پڑیں گے. اس لیے جو چیزیں طے ہونی ہیں وہ آلریڈی طے ہو چکی ہیں میز پر، اور ایک ایسا حل نکلے گا جو دونوں کے لیے ون ون پوزیشن ہوگی، اور کوئی ایسا نیا پریزیڈنٹ بھی سیٹ نہیں ہوگا جس سے کوئی اور جو اسٹیٹ کو یہ کہے کہ جی ہم بھی اس پہ جو ہے اسی قسم کا ٹیکس امپوز کریں گے جو اسٹیٹ آف ہارمز پہ ہوا. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ کی نیوکلیئر کی ہے، وہ بھی بڑی اہم ہے. اس حوالے سے واضح بات ہے کہ اگر چائنا جو ہے اس حوالے سے ایران کو گارنٹی دے دیتا ہے کہ ایران کے اوپر کل کلا کوئی نیوکلیئر ویپن استعمال نہیں کیا جائے گا، یا اسرائیل یہ بدماشی نہیں کرے گا جو پہلے کی گئی ہے، تو ایرانی تو آلریڈی ان کے جو پہلے جو ہے آیت اللہ تھے، آیت اللہ خامنائی کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے تو فتویٰ دیا ہوا تھا اس کے اوپر. تو صرف یہاں معاملہ اس بات پر ٹکا ہوا ہے کہ جس پہ چائنا کو ایک اسٹرانگ گارنٹی درکار ہے ایران کو، اور ایران اس گارنٹی کے بعد جو ہے وہ نیوکلیئر والا مسئلہ بھی حل کرنے کو تیار ہے. اور میری اپنی جو سمجھ بوجھ ہے وہ یہی ہے کہ تمام اہم موضوعات، یعنی موضوعات تو 3 ہی تھے. پہلا یہ تھا کہ اس نیوکلیئر کا کیا ہوگا، دوسرا اسٹیٹ آف ہارمز کا کیا ہوگا، تیسرا یہ تھا کہ جو نقصانات ہوئے ایران کے اس کا کیا ہوگا. ان تینوں موضوعات پر ایران کی سیٹسفیکشن کے مطابق کنکریٹ بات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے.
ایڈمرل صاحب یہ ذرا فرما دیجئے گا، یہ جو ہم اسپوائلر کی بات کر رہے ہیں، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ چل رہا ہے کہ فریقین تحمل سے کام لیں، اپنے ہاتھ روک لیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے پھر بیروت پر حملہ کیا ہے، میزائل داغے ہیں، اور پھر IRGC نے کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس حملے کا جواب نہیں دیں گے. تو اب اسرائیل کو سب سے بڑا مسئلہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے بڑی وہ کہتے ہیں نا خرابی کی جڑ اسرائیل ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ روک پائیں گے یا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ چلتا رہے گا ساتھ ساتھ؟ جی بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے یا بات چیت ہو رہی ہے، یہ ان دو ملکوں کے درمیان نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک اس پورے خطے کا فیوچر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. اور اس خطے میں بہت سارے ممالک ہیں، عرب ممالک بھی ہیں اور اسرائیل بھی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے. کیا وہ اسرائیل کو کنٹرول کر پائیں گے؟ کیا وہ پرو اسرائیلی لابی کو کنٹرول کر پائیں گے؟ کیا ان کا پریشر سسٹین کر پائیں گے؟ کیا عرب ممالک کو وہ یہ قائل کر پائیں گے کہ جو معاہدہ میں ایران کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں سب اس پہ قائم رہیں گے، کوئی اس کو بریچ نہیں کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پریشر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ. اور اسی پریشر کی جو آپ کو ایک انڈیکیشن نظر آتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی مسودہ ایران سے منظور ہو کے امریکہ کے پاس جاتا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کا موازنہ کرتے ہیں اس پریشر سے جو ان کے اوپر ہے، جو اسرائیل پرو اسرائیلی لابی ریپبلکن رائٹسٹ ہیں اور جو ان کے عرب فرینڈز ہیں ان کی طرف سے جو پریشر ہے اس سے جب موازنہ کرتے ہیں تو وہ مسودہ ان کو ہلکا نظر آتا ہے، تو وہ پھر واپس اس میں تجاویز ڈال کے بھیج دیتے ہیں. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں سے نکلنا چاتے ہیں. چلیں اچھا، جو اسرائیل اور پرو اسرائیلی لابی ہے ان کو یہ پتا ہے کہ امریکہ کئی دہائیوں میں اتنا ساز و سامان لے کر یہاں پر آیا اور پتہ نہیں پھر دوبارہ کب آئے گا. تو اسرائیل اور مطلب اسرائیل کو روکنا بہت ضروری ہے. وی ہیو آور فنگرز کراسڈ. جنرل سر آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ایڈمرل صاحب آپ کا بھی، حذیفہ رحمان صاحب آپ کا بھی شکریہ، جوہر سلیم صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، وی ہیو آور فنگرز کراسڈ. امید کرتے ہیں کہ اس پہ سائننگ ہو جائے گی اور معاملات منطقی انجام تک پہنچیں گے. ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.